अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, टीवी रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से नमाजियों के जूते चोरी हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का जूते चोरी होने का नोटिस, कौमी असम्बली के सार्जेंट आर्म्स को इंक्वायरी का हुक्म। स्पीकर ने हिदायत की है कि CCTV का जायजा लेकर चोरों का पता लगाया जाए। वैसे मुझे बड़ी एक घटिया किस्म की खुशी हुई है कि चलो कुछ तो इनका भी चोरी हुआ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल चुराने वाले लोग, एक कम्युनिटी, मुझे अमीनी सियासतदानों से नफरत लेवल है इनका। अच्छा, आप इसको रो रहे हो। मैंने आज के अखबारों में पढ़ा है कि सिंध में किसी MPA की गाड़ी में कच्चे के डाकुओं को असला भेजा जा रहा था। अच्छा, अब हमारे खुर्शीद शाह साहब कहते होते हैं पार्लियामेंट मुकद्दस है, और ये तो पार्लियामेंट की मस्जिद है, यानी मुकद्दस से भी मुकद्दस। हाल इनका देख लो। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। मैं व्हेन आई वाज स्कूल गोइंग किड, तो पहले मैं वालिद के साथ बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई कि दोस्तों के साथ जाना शुरू किया, तो एक अजीब मंजर देखा बचपन में। वो क्या था, मुहर्रम के दिनों में जस्ती ग्लास, ये पता नहीं पीतल तांबे को इस टाइप की कोई चीज़ के, वो जंजीरों के साथ बंधे होते थे। तब समझ नहीं आती थी कि ये क्यों है। बाद में पता चला कि जिस प्यासे को पानी पिलाओ उससे भी डरो। उसके बाद फिर मज़ीद समझ आई ज़िंदगी में। साइंस ने मेरा एक मसला हल किया, जिसे DNA कहते हैं। तो मुल्क चोरी हो गया, वज़ीर आज़म चोरी हो गए, तख्ता-ए-दार पे चढ़ा दिए गए, उसके बाद पक्के से मुंह बना के कह दिया गया कि ये हुआ वो हुआ। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जूते शूते कीमती होंगे, लेकिन इनके लिए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। 2-4 लाख का जूता अगर चोरी हो भी गया, तो इधर तो अवाम का आटा चोरी है, अवाम का रोज़गार चोरी है, अवाम की इज़्ज़त नफ्स चोरी है, इधर बिजली चोरी है, गैस चोरी है, पानी चोरी है, तालीम चोरी है, सेहत चोरी है, और तो और इज़्ज़त नफ्स चोरी है। ये जब प्रोटोकॉल के लिए निकलते हैं तो दरअसल ये बज़बान खामोशी अवाम को गलीज़ गालियाँ दे रहे होते हैं। हट जाओ बादशाह की सवारी। 2024 मुल्क गर्क कर्जों में की दलदल में हाथ पाँव मार रहा है। तो ये जो अब कर रहे हैं कि ये जो जूते चोर पकड़ लिए, तो क्या भाई को बाहर जिनकी जायदादें हैं उनको पकड़ो शकड़ो ये वो, लेकिन नहीं, उनको भी पकड़ेंगे तो फिर ड्राई क्लीनिंग प्लांट खुल जाएगा। साफ सुथरे रहे तो छोड़ो। इन बातों पे कोड़ना बंद कर दो। इनको सवाल कदम कदम पे यहाँ चोरियाँ, डाके, मुख्तलिफ तरह के फ़रेब हो रहे हैं, ठगियाँ हो रही हैं, तो उधर नहीं ध्यान जाता आपका। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस मुकद्दस पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट जो है, इसके तकद्दुस से और क्या निकालना है आपने? ठीक है जी, आगे चलते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने सोशल मीडिया ऐप X से पाबंदी हटाने का मुतालबा करते हुए कहा कि जग हंसाई से बचा जाए और सियासत का मुकाबला सियासत से किया जाए। इस पे मुझे नहीं पता इसमें सवाल वाली कौन सी बात है। इस तरह की बात कोई भी मंजा हुआ मुतवाज़न सियासतदान कर सकता है। वो साद रफ़ीक ने कर दी। उसकी तो एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है कि वो ख्वाजा रफ़ीक शहीद जैसे बाप का बेटा है। ये बुनियादी बात है, लोग भी थू थू कर रहे हैं, इसमें तो कोई सवाल वाली बात नहीं। जी ठीक है। दूसरी तरफ हसन साहब, विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी ने कहा कि पावर सेक्टर के नुकसान 560 अरब रुपए तक हैं। अफसरान भी बिजली चोरी में मुलव्वस हैं। बिजली चोरियों पर अब कोई रहम नहीं होगा। उन्होंने पावर सेक्टर को मईशत की खराबी की वजह करार दिया है। इसमें भी मुझे नहीं समझ आ रही है क्या बात है। वो कहते हैं ना, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। ये डकैतों चोरों के ये सारे मामलात अवाम नहीं जानते क्या? ये पहली बार ये 560 अरब की चोरी, ये पिछले दिनों वो जो मोहसिन नकवी का को था, पता नहीं क्या 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 ये सारा क्या चोरियों डकैतियों का एक लामतनाही सिलसिला है। अच्छा भाई, अगर तुम खबर दे रहे हो, कौन सी खबर दे रहे हो? नहीं, खबर तो ये बनती है कि हमने चोर पकड़ लिए हैं
اور اب ہم ان کو ان کے لاجیکل اینڈ تک پہنچانے والے ہیں. باقی کیا ہے تو فضول بات ہے بالکل. پوری قوم کو پتا ہے ان چوروں ڈکیتوں کا. پچھلے دنوں پتہ نہیں کتنے ارب کا کوروڑا تھا. یہ سارا کرتے کیا ہیں, یہ جن لوگوں کے ساتھ مل کے یہ حرام کھاتے ہیں ان کا جو ہوتا ہے ڈیفیسٹ جو ہے پورا کرنے کے لیے یہ پھر آپ کے ہمارے پیٹ پہ چھریاں چلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے تو اس میں کون سی عباس لغاری نے کوئی نئی کو توپ چلائی ہے یا بات کی ہے. یا تو پکڑو تم. پتہ تو پرائم منسٹر کو بھی سب کچھ ہوتا ہے, پتہ تو وزیروں کو بھی ہوتا ہے, اور سب کو سب کا پتہ ہے, لیکن نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یاد رکھنا, چوروں, اسمگلروں, اس طرح کے لوگوں کی کمیونٹی جو ہے وہ ہم عوام سے کروڑ گنا بہتر ہوتی ہے. جب یہاں یہ باب ڈوائز وغیرہ نہیں لگی تھی بارڈرز پہ, جو اسمگلرز تھے وہ کو لکھا پڑھی کر کے کرتے تھے کاروبار. یہاں سے مال ادھر گیا, ادھر کا مال ادھر آئے, وہاں لکھا پڑھی تو کوئی نہیں ہوتی, ایگریمنٹ کوئی نہیں ہوتا, کوئی انوالو نہیں ہوتا. دے ٹرسٹ ایچ ادر اینڈ دے ڈونٹ چیٹ. یہ تو سارے کا سارا سلسلہ اسی طرح کا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نہیں مایوسی پھیلاتے ہیں. مایوسی میں تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے امید پھیلانے کا. تم امید پھیلاؤ, مجھے سوائے مایوسی کے نظر ہی نہیں آتا. میں پاگل ہوں. میں اپنے ضمیر کے سامنے جواب دوں, جو مجھے نظر آتا ہے غلط ہے, اللہ کرے وہ غلط ثابت ہو. دعا میں یہ بھی کرتا ہوں, جھوٹ میں نہیں بول سکتا. زندہ کام تو فلانا تو یہ تو وہ تو یہ ہوگا وہ ہوگا. کیا ہوگا؟ کدھر کھڑے ہو؟ پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح بات مانتے نہیں. دیکھو بار 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 ہیمر کرنا, اس لیے اسے ریپیٹیشن نہیں کہتے, اسے کہتے ہیں ری انفورسمنٹ. جب تک آپ اپنی کمزوری کا, کجی کا, بیماری کا اعتراف ہی نہیں کرو گے تو آپ اس کو صحت والے حالات تو آپ کے لیے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, نہ آپ دوا لو گے, نہ کوئی اس کے لیے ایکسرسائز کرو گے, تو جہنم رسید ہو جاؤ گے, ختم. جی ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. اخباری رپورٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور چیف منسٹر مریم نواز کا کمرشل فلائٹ سے سفر کرنا ایئر لائن اور سینکڑوں مسافروں کے لیے وبال جان بن گیا. جدہ ایئرپورٹ پر سرکاری وفد کے انتظار میں 380 مسافروں 2 گھنٹے پریشان رہے. واپسی پر فلائٹ کو اپنی ڈیسٹینیشن اسلام آباد کی بجائے لاہور لینڈ کرایا گیا. مسافروں نے لاہور ایئرپورٹ پر شدید احتجاج کیا. بے حس, بے ضمیر, بے شعور جو ان کو ووٹ دیتے ہیں, ان کا نطق بند کر دینا چاہیے. آپ جو بات کر رہے ہو یہ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, سیاستدانوں سے نفرت میرا کیا لینا دینا بھائی. یہ واحد ایک کمیونٹی ہے جس سے مجھے شدید نفرت ہے. یہ لوگ سیاستدان عوام کے لیے سوائے وبال جان, اور عوام ہی نہیں پاکستان کے لیے سوائے وبال جان کے یہ کچھ بھی نہیں. اب یہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ تھا. یہ پرائیویٹ فلائٹ یا جو بھی آپ کمرشل فلائٹ سے جا رہے ہیں یہ وہ, اور تم بھکاری لوگ ہو جن کی بھیک پہ پلتے ہو, انہی کو دن رات انسلٹ کرتے ہیں. لیکن میں وہی کہتا ہوں, پھر وہی بات ڈی این اے کی, پتہ نہیں کیا کس قسم کی نسلیں ہیں. وہ ناول ہے نا ایک عبداللہ حسین کا ہے شاید, اداس نسلیں. ایک ناول شاید میں بھی کبھی لکھوں, ذلیل نسلیں. وہ ان کا ناطقہ بند کرو. 1000 بندہ 500 بندہ سڑک پہ کھڑا ہو جائے, روک ایسی تیسی طرح پروٹوکول کی, تیری سیکیورٹی کی. ہم من سیکیور ہیں, تمہاری سیکیورٹی نہیں رکتی. یہ وجہ ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ ضرورت سے زیادہ پیسہ کچھ لوگوں کے پاس, تو بے شمار لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم, جن کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے. سیکیورٹی پہ بھی یہی بات اپلائی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے پاس غیر ضروری غیر معمولی سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ عوام عدم تحفظ کا شکار ہو گئے. ان کے حصے کا تحفظ بھی آپ نے ان کی بغلوں میں گھسیڑ دیا. یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں. جس دن اس ملک کے شہریوں کو اگر کبھی ہو گیا 1500 سال کے بعد اپنی توہین کا احساس بیدار ہو گیا, آخری دن ہوگا. ایک جھٹکا یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ جعلی مصنوعی پلاسٹک کے بنے ہوئے لیڈر جو ہیں
یہ اس سے ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ ان کے 3 مرلے کے منہ ہیں, 5 مرلے کے پیٹ ہیں ان کے, ان کا بندوبست کرو. حسن صاحب نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عید پیکج تقسیم کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا اقدام کرنے والوں نے مستحقین کی عزت نفس مجروح کی ہے. تو بالکل 100% درست ہے. اس نے انسانوں والا کام کیا ہے, اس نے جانوروں والا کام نہیں کیا, شودوں جیسا کام نہیں کیا, اس نے ایک باوقار کام کیا ہے. حکم کیا ہے دیکھو, بات سنو, ہم بیچتے کن کو ہیں؟ یہ نمازیں بھی پڑھ, فلاں بھی, یہ بھی کر, وہ بھی کر, بیچتے کن کو ہو؟ جن کا حکم کیا ہے, دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. دینے والے کے لیے یہ دیکھو یار, خدا کا خوف کرو, دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو ادھر تھوبڑے, تصویریں, میں اے کم ان پلیز, صاف پتہ لگ رہا ہے ابھی اندر کیمرہ ہے, لیکن نہیں. اس لیے میں پھر وہی بات, بنیادی طور پہ آپ نے جتنے سوال کیے ہیں وہ ایک سوال ہے, ایک سوال بنتا ہے, عوام کی عزت نفس کہاں سو رہی ہے؟ 76 سال میں اس کی آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ یہ ایک سوال ہے, باقی سارے بیکار ہیں. یہ ایک ہی سوال کی مختلف جہتیں ہیں, اسی لیے جواب بھی ملتے جلتے ہوں گے. وہ کیا کہتے ہیں, سنو, واہ کیا شعر ہے کسی کا, راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے, ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گرے بانوں کے. آج نہیں تو کل ہوگا, ہم دیکھیں نہ دیکھیں, اس کے بغیر یہ انسان نہیں بنیں گے. کسی کو یہ اولیاء ہیں یار, ٹکے ٹکے کی ان کی آفیشل تو اوقات کو ہوتی کچھ نہیں, ان کی تنخواہیں, ان کے پرکس وغیرہ بھی ڈالو تو کچھ بھی نہیں, باقی ٹور ٹپے اور حرام. کون کرے یہ کام جو یہ کرتے ہیں بظاہر؟ اتنے اس کے عوض کو پاگل ہی ہے. کتنے میں پڑتا ہے کہ وزیر وزور کا سارا, آپ اگر وہ حلال دیکھو تو ہنسی آتی ہے. تو کیوں اپنی عزت بھی بیچتے ہیں, ضمیر بھی بیچتے ہیں, بھیک بھی مانگتے ہیں ووٹوں کی؟ آتے کائے کے لیے ہیں یہی چسکے چیزیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ خبر. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نے کہا کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے آمادہ نہیں تھے. کیا کہیں گے؟ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. چمچا گیری کی ایک لیول ہوتی ہے اور چمچوں کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے طلائی چمچا, سونے کا چمچا, ایک ہوتا ہے نقرئی چمچا, چاندی کا چمچا, ایک پھر وہ یہ اسٹین لیس ٹائپ چمچا ہوتا ہے, پھر ایک لکڑی کا چمچا ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں ٹرکس وغیرہ یہ وہ استعمال کیا. تو یہ چمچا گیری کا ایک سٹائل ہے. اچھا, اس سے نا مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد آئی. میں عاشق ہو گیا 2 خواتین پہ. پڑھتا تھا میں 6ٹھی میں. آپ ذرا اندازہ لگاؤ, اعتراف جرم. وہ 2 خواتین کون تھیں؟ ایک تھی میلن مینرو, امریکن. دوسری تھی, اس کو میں مل بھی چکا ہوں ویسے, صوفیا لورن. واہ. شی واز این اٹالین, واز نہیں, وہ اب بھی ہیں. اچھا, تو میں ڈیسپریٹلی دونوں سے شادی کرنا چاہتا تھا, اور کام میرا 50% ہو چکا تھا نواز شریف کی طرح. 50% کام میرا ہو چکا تھا, چونکہ میں پورا تیار تھا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لال پور میں ایک بجو 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہے, اور وہ ہر قیمت پہ ہم سے شادی کرنا چاہ رہا ہے. تو بس وہ نہیں ہو سکا نا, 50% ہو گیا تھا کام. اب وہ تو وزیر اعظم بننا چاہتے ہی نہیں تھے, پہلے بھی نہیں بننا چاہتے تھے, اس سے پہلے بھی نہیں, اس سے پہلے بھی نہیں. حیثیت ہے کی کرن, کبوتر اڑان, جا عقل کو ہاتھ مارو. وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب. دوسری طرف پی ٹی آئی رہنما شہریار افریدی نے کچھ دنوں پہلے ہی ایک بات کی کہ نواز شریف عنقریب لندن میں پریس کانفرنس کر کے حکومت پر خودکش حملہ کریں گے. یہ بات برائے بات ہے یا اس میں وزن ہے؟ نہیں, فضول بات ہے. مجھے تو شہریار افریدی سے بہت پیار ہے. پہلی بات, بہت ہی سویٹ, بہت ہی پیارا آدمی اپنی جگہ پہ. اچھا, لیکن بات اس نے بالکل ہی مطلب غیر سائنسی قسم کی ہے. یہ سائنٹیفک بات نہیں. اس کی وجہ ہے کہ خودکش حملہ
زندہ لوگ کیا کرتے ہیں. مردوں نے کیا خود کش حملہ کرنا. یہ اب سیاسی طور پہ دے آر ڈیڈ. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ, سب نے ہونا ہوتا ہے, اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو رشتہ دار عزیز و اقارب کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی آسٹریلیا سے آ رہا ہے یا فلانا ڈھمکانا, تو اس کو نا پھر وہ رکھ دیتے ہیں برف خانے میں, اس کی ڈیڈ باڈی کو. تو یہ تو سیاسی لاش ایک, میں پوری نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, میں میاں صاحب کی بات نہیں کر رہا, اللہ ان کو صحت زندگی دے, میں فزیکل اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. بنیادی طور پہ تو یہ دے آر اوور. کب سے کہہ رہا ہوں, مسلسل قطرہ قطرہ جسے کہتے ہیں نا, یہ تو کہانی ختم ہو چکی ہے. سو خود کش حملہ تو وہ کرے گا جو زندہ ہوگا. خود کش حملہ تو بہت پہلے ہو چکا, اس لیے نہیں, یہ اللاجیکل بات ہے. شہریار آفریدی نے ایک لوز بال پھینکا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, گزشتہ دنوں بڑا ہاٹ ٹاپک رہا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ مریم نواز 500, 600 اور 800 کا جوڑا بازار سے خرید کر پہنتی ہیں. کیا آپ اس اطلاع پر اعتبار کریں گے؟ میں تو اس پہ ہنسنا پسند بھی نہیں کروں گا. یہ دیکھو بات سنو, یہ ہمارے ہاں چونکہ درباری پن ہے تو اچھا, بے وقوف دوست والا محاورہ سنا ہوگا آپ نے. بے وقوف دوست ہوں یا سہیلیاں ہوں, یہ بہت بری طرح لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں جوش خوشامد میں, جوش چاپلوسی میں. اب میں نے اپنے کچھ لوگوں کے ذمہ لگایا کہ یار اس کو ذرا میری عقل نہیں مان رہی, ٹھیک ہے, تو پتہ لگا کہ 600 میں تو دوپٹہ بھی نہیں آتا. جو حالات ہیں, لیڈی سوٹ کی عام گھٹیا جو ہے ٹٹپونجے ٹائپ ہوتے ہیں, سلائی 1500 ہے, ڈبل سلائی پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے میں نہیں جانتا, 2500 سے 3000 ہیں. اور یہ گلی محلوں کے ریٹس میں بتا رہا ہوں. لیکن وہی میں نے کہا نا کہ ایک صورت ہو سکتی ہے, ممکن ہے مریم اپنے ذاتی چرخے پہ سوت کات کوت کے تو پھر یا کھڈی پہ کپڑا بن کے خود ہی پھر اس کو ڈیزائن وغیرہ کر کے خود ہی پہن بھی لیتی ہوں, تو خود ہی سی بھی لیتی ہوں. اس صورت میں بھی شاید یہ نہیں ہوگا. وہ میرا خیال ہے وہ بھی بہت زیادہ, دیکھو اس طرح کے مصاحب جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ کا امیج برباد کر دیتے ہیں, آپ کو خار کر دیتے ہیں. منہ پہ تو بات کرنے کا اس ملک میں رواج نہیں ہے. یہ دشمن سے بدتر ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. اب وہ سوائے اس پہ لوگ ہنس رہے ہوں گے یا کڑ رہے ہوں گے, یا ان کے اندر ایک نفرت, بیزاری اور اس بات کا احساس کہ یار یہ ہمیں کتنا کا بے وقوف سمجھتے ہیں. 600 سے 800, اس میں تو آج کل سگریٹ کا اچھے سگریٹ کا پیکٹ نہیں آتا. ویسے حسن صاحب کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ عظمیٰ بخاری سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے. وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ 700 سے 800 ڈالر کا جوڑا پہنتی ہیں. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو غلط تو نہیں ہے؟ نہیں, اگر ڈالر بولتی تو پھر میں نہ بولتا. اگر ڈالر بولتی وہ بی تو پھر میں نہ بولتا. تو میرا قصور تو نہیں ہے. آپ نے سوال پوچھا ہے, میں نے جواب دے دیا, اور یہ میں نے اخبارات میں بھی پڑھا ہے. اس وقت میرا اپنا ری ایکشن بھی یہی تھا. کچھ بھی نہیں ہے, بے وقوف بنانے والی بات ہے. اور بھونڈی یا تو بنا لو, جھوٹ بھی سوچ سمجھ کے بولو. حسن صاحب مجھے پروگرام میں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, سینئر اداکارہ بشرا انصاری نے بھکاریوں سے جان چھڑانے کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ بھکاریوں کو پکڑ کر شہر کی صفائی کروانے کے بعد انہیں معاوضہ دیا جائے. بات تو بڑی ویلڈ ہے. نہیں, بات ویلڈ نہیں ہے, بشرا انصاری ویلڈ ہے. یہ دھنک کے زمانے میں ایڈیٹر تھا, تو جیسے بچہ فرینڈز نہیں ہوتے, یہ میرا بچہ فرینڈ ہے. اور ہماری ایسوسیشن اب تو اشروں پہ محیط ہے. ویری انٹیلیجنٹ, ویری وٹی, ویری ٹیلنٹڈ, اور بہت بڑے باپ کی بیٹی احمد بشیر صاحب ہمارے بھی گرو تھے, بڑے تھے وہ. لیکن یہ بات اس نے ایک آرٹسٹ کے دل اور دماغ کے ساتھ کی ہے, اس کو پتہ ککھ نہیں.
میں نے ایک زمانے میں اس کا میگزین ایڈیٹر تھا اور کالمسٹ تھا، ساتھ تھے میرے منو بھائی اور شاہ جی عباس ستر. میں نے ایک سروے کرایا، ایک لڑکے کو بھکاریوں میں شامل کر دیا. اب مجھے اس لڑکے کا نام بھول رہا ہے. 5-4 مہینے وہ ان میں رہا. میں اس کی تفصیلات بتا نہیں سکتا. یہ ہماری حکومتیں اتنی آرگنائز نہیں، تمہارا سیاستدان اتنا آرگنائز، تمہارے انتظامی ادارے اتنے آرگنائز نہیں، اور تمہارے تو فرشتوں کو نہیں پتا. وہ جب وہ فیچر چھپا تو قیامت آ گئی تھی. میں کچھ باتیں شیئر نہیں کر سکتا، بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. بچے بچیاں بھی سن رہے ہوں گے، یہ وہ ان کی اپنی دنیا ہے پوری، ان کے اپنے اپنے اڈے ہیں مختلف قسم کے. او توبہ ہے. یہ بہت سکلڈ، یہ جیسے نہیں کہتے سکلڈ لیبر، وہی بڑا اچھا. یہ بہت آرگنائز لوگ ہوتے ہیں. اور پچھلے دنوں آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، اس سے اندازہ لگا رہا ہوں کہ کتنے آرگنائزڈ ہیں. یہاں ادھر کہیں کو جاتے ہوئے کوئی انڈر پاس کے اوپر یا پتہ نہیں کہاں، یہ 2-4 ہفتے پہلے کی بات ہے، پرانی نہیں. یہ سگنل فردوس مارکیٹ خراب ہو گیا. انہوں نے پیسے پول کہاں کا تھا؟ فردوس مارکیٹ کا سگنل. اچھا، فردوس مارکیٹ کا سگنل، ٹھیک ہے. اس میں تو پھر آپ کو نہیں پتا، انہوں نے فوری طور پہ پیسے پول کر کے خود ادائیگی کر کے سگنل ٹھیک کرایا. انہوں نے وہی 1 گھنٹے میں ہمارا ہزاروں کا نقصان ہو رہا ہے. اس سے بات سمجھ نہیں آ رہی. ان سے یہ کروا لو، ان کو مزدوری دے دو. مزدوری؟ ایک اور بات یہ چیک کر لو، میں نے کروایا ہوا ہے یہ کام، اور بہت تھورلی کروایا تھا میں نے. وہ لڑکا 2-3 مہینے لگے اس کو ان کے اندر گھسنے میں، ممبر بننے میں. کوئی باقاعدہ ممبرشپ نہیں، لیکن اچھا ان کی شادیاں کبھی، ہمیں پتہ بہت سی باتوں کے بارے میں ہوتا نہیں ہے اور ہم ہانک دیتے ہیں. ان کی شادیاں ایسے ہیں جیسے کم از کم اپر میڈل کلاس کے کسی گھرانے کے بچے یا بچی کی شادی ہے، اس سے کم نہیں ہوتا. تو مشرا کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس ملک کا جس کے، اور ویسے بھی دوسرے حساب سے اگر دیکھو کہ جس ملک کے حکمرانوں کے ہاتھوں میں کشکول ہیں، زبانیں لمکی ہوئی ہیں، ہنستے ہیں غیر ملکیوں کے ساتھ بیٹھ کے، تو لگتا ہے ہنس نہیں رہا، خوشامد کر رہا ہے. اس کا اپولوجیٹک قسم کی اس کی ہنسی ہوتی ہے، چولوں جیسی. غور کرنا. اچھا وہ بھائی اگر حکمرانوں کے ہاتھ میں کشکول ہے تو بھکاریوں کے ہاتھ میں تو جشتا ہے. اور ویسے اب کشکول کی اس طرح ختم کر دو، اب کشکول دکھائی نہیں دیتا. جیسے پینجے جو روئی پنجتے ہوتے تھے بچپن میں، وہ دکھائی نہیں دیتے. ماشکی دکھائی نہیں دیتے، جیسے ڈاکیا دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح اب کشکول بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہم استعمال کیے جا رہے ہیں. چلو چھوڑو. ٹھیک ہے حسن صاحب، موونگ آن ٹو نیکسٹ. اخباری خبر کے مطابق راولپنڈی میں خاتون کے ہاں بیک وقت 6 بچوں کی پیدائش، 4 بیٹے 2 بیٹیاں. صحت مند ماں صحت مند بچوں کی منفرد فیملی بن گئی. ہسپتال کی انتظامیہ بھی فیملی کی خوشیوں میں شریک. آپ بھی مبارکباد دیں گے؟ نہیں یار، میں آبادی بڑھ رہی ہے، روٹی سکڑ رہی ہے. آبادی بڑھ رہی ہے، روزگار سکڑ رہا ہے. دیکھو میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ گوادر شوادر یہ کوئی پسماندہ علاقے، ان میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی وقت ایک بچہ جو کسی اسکینڈینیوین کنٹری میں پیدا ہو رہا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی زندگی کی ساری بازی ہار چکا ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی زندگی کی ہر بازی جیت چکا ہے. تو جمی جاؤ. وہ ایک بار بال ٹھاکرے ہوتا تھا، ایک سیاستدان انڈیا کا، بامبے بیس تھا، دلیپ کمار صاحب کے ساتھ بھی اس کی دوستی ووسی رہی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ یار کیا ہے یہ، جیسے خرگوشیں بچے جنتی ہیں، اس طرح بچے جنتے جاؤ تو ان کا انجام کیا ہوگا. یہ پاپولیشن جو ہے یہ بہت خوفناک چیز ہے. یہ آبادی نہیں ہے، یہ بربادی ہے. اسلام میں ویسے بھی اعتدال اور میانہ روی کا حکم ہے. یہ جو پیشہ ور سے پھرتے ہیں نا بجو، کیا باتیں کرتے ہیں یہ.
یہ جی پتہ نہیں خاندانی منصوبہ بندی نہیں، چونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا منہ ایک ہوتا ہے، ہاتھ دو ہوتے ہیں. اب بندہ پوچھے چبلا، یہ 2 ہاتھ کارآمد بنانے کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، 22 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اسلام میں کھانے سے لے کے عبادت تک میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم ہے. یہ رسول اللہ کا حکم ہے. بچے جمی جاؤ بھائی، یہ کیڑا، خیر یہ اللہ ان بچوں کو صحت زندگی دے، چونکہ یہ کو پلانڈ تو اکٹھے 6 نہیں کوئی پیدا کر سکتا نا دنیا میں. جی یہ تو بس حادثہ کہہ لو یا جو بھی کہہ لو. میں اس پرٹیکولر کپل کی بات نہیں کر رہا جن کے یہاں 6 بچے پیدا ہوئے، کیوں وہ تو کوئی پلان کر کے نہیں کر سکتا. میں اوور آل آبادی کے حوالے سے، اور یاد رکھنا 33 سال پہلے جب میں نے کالم نگاری شروع کی ہے، میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ ان 3 موضوعات میں سال میں 1 بار ضرور لکھا کروں گا، اور ان میں تھا آبادی. ایک آبادی تھا ٹھیک. کہ یہ میرے کام کی زکوٰۃ ہے. یو انڈرسٹینڈ، میرے لیے 33 سال پہلے یہ مسئلہ تھا. آج دیکھ لو، یہی 26 کروڑ جب 36 اور پھر 46 کروڑ ہوا، وہ پھر دیکھنا وہ بھوک ہے اعضا کہیں اعضا کو نہ کھا لیں، اور وہ کام شروع ہے اس ملک میں. لیکن جی. حسن صاحب کوئی فرق پڑا ہے 33 سال سے آپ لکھ رہے ہیں آبادی کے بارے میں؟ نہیں کچھ نہیں، لیکن ہمارے ایک صوفی شاعر نے کہا تھا، مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ایک پاکستانی کے طور پہ میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ بھی یہ 2-3 موضوعات ہیں، ہر سال کم از کم 1-2 کالم ان پہ لکھنے. لکھا، باقی میں اتنی دیر سے بہت ساری باتیں جو کر رہا ہوں، ادا کیڑا نتیجہ نکلے، جہنم میں جائے نتیجہ، ختم، بھاڑ میں جائے. آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب. میں اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں، اسی لیے آج تک تو کبھی کسی سے تو بنی نہیں ہماری، کسی سے بھی نہیں. بھٹو کے لیے جیلیں کاٹیں، بھٹو کو کبھی دیکھا ہی نہیں زندگی میں، کسی جلسے میں بھی نہیں دیکھا تھا. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی تو بھی شروع ہوئی، نون لیگی آ گئی. یہ تو عجیب و غریب طرح کے لوگ تھے. پی ٹی آئی کو کبھی اسپیئر نہیں کیا، ان کی حکومت کے دوران اٹھا کے کالم دیکھ لو. اور میرا تو پی ٹی آئی کی طرف رجحان بھی میں بتاؤں ان سے نفرت کا نتیجہ ہے، وہ ری ایکشن ہے. جی چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حسن صاحب، رواں ہفتے کے بڑے ایونٹس میں ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ ہے، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ آپ نے آؤٹ ڈیٹڈ سا سوال کیا ہے. بھائی اسرائیل نے بھی ٹوٹا پجائے جواب، اپنی عزت بچان لی نا. محدود بے ضرر سا جواب اسرائیل نے بھی دے کے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی ہے. جو وہ تو بچی نہیں، سب کو پتہ ہے، بڑا محدود، بڑا بے ضرر، ایویں ہی ہوائی جی نہیں ہوتی، ہوائی فائرنگ وہ جی انہیں کیتی ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جو ایران نے کیا ہے، دیکھو فرق ہے ہم جیسی قوموں میں اور ایرانینز میں بہت فرق ہے. وہ سپر پاور رہے ہیں ایک زمانے میں، ان کا ڈی این اے، ان کا. ہم تو بر صغیر کے مسلمان کے بارے میں دیکھو 2 باتیں میں نہیں کر رہا. جامعہ الازہر کے سربراہ نے کہا تھا پارٹیشن سے پہلے کہ یہ انڈین اسلام پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے، میری تو پیدائش پارٹیشن کے بات کی ہے. دوسرا، جمال عبد الناصر ہوتے تھے نہر سویز والے، وہ ایجپٹ کے، تو ان کا بھی یہ کتابوں میں موجود ہے کہ یہ یہاں کے یہ جو پاکستان وغیرہ کے جو مسلمان ہیں، یہ لگتا ہے کہ اسلام وہاں نازل ہوا تھا. سو یہ جو بات آپ کر رہے ہو، اسرائیل کا اپنا ایک حوالہ ہے اور ہمارے ماشاءاللہ اپنے حوالے ہیں. ہم نے تو کبھی خود پہ حکومت کی ہی نہیں. غزنوی غوریوں سے لے کے مغلوں تک اور پھر گوروں تک، بیچ میں کہیں پورچگیز آ گئے، یہ آ گئے، وہ آ گئے. یہ 1947 کی برکت، قائد اعظم کو دعائیں دو، بجواں باندروں نے حکومتیں مل گئی ہیں. نتیجہ دیکھ لو، ملک گروی پہ ہے، آنے والی نسلیں گروی پڑی ہیں. وہ ہمارا جو کھاتا ہے نا بر صغیر میں، نہ بر صغیر پہ بر صغیر کے لوگوں کی حکومت کب رہی ہے؟ ذرا مجھے سمجھاؤ تو صحیح. ویسے ایسا تھا، میرا آپ سے پہلے سوال ہے، سلاطین دہلی تھے. اگر یہ صورتحال اس طرح رہی تو کیا جی. تیسری عالمی جنگ چھڑ جانے کا خطرہ ہے؟ میں تو کہتا ہوں چھڑی جائے یار، ڈنٹا ہی مکے.
یہ دنیا ہمیشہ ایسی تھی، ایسی ہی رہے گی. تیسری عالمی جنگ ہو گئی تب بھی ایسی رہے گی، لیکن اس کے بعد پھر ہے نا کچھ نہیں، چین ریئیکشن ہوگا. پھر بامبس پھینکنے نہیں پڑیں گے. یہ دس از واٹ آئی ہیو ریڈ سم ویئر. وہ پھر وہ ایک تسلسل چین ریئیکشن شروع ہوا ہے، بامب سے بامب خود. بس کہانی ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں، شاید وہی روز محشر ہوگا، مجھے نہیں پتا کیا ہے. تو ہوتی ہے تو ہو جائے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. دیکھو بات سنو. ایک امراضی تھا بیچارہ، سیلاب آیا، سارا کچھ گڑ گیا، حویلیاں ڈھہ گئیں، فصلیں برباد، ٹریکٹر بھی رڑ گئے سارا. وہ ایک درخت پہ چڑھا بیٹھے ہنسی جائے. چودھریوں نے کہا بے غیرت تو تباہی مچ گئی، بچے بھی بہ گئے، فلانا ہو گیا، تم ہسرا ہونے گیا، اج ہی تے غریب ہونے دا مزہ آیا ہے. چودھری صاحب ساڈا تو کچھ رڑیا ہی نہیں، ساڈے کو ہے ہی کچھ نہیں. تو ہو جائے تیسری جنگ عظیم تو میرے آپ کے پاس کیا ہے لوز کرنے. تو خیر ہے، دعا مانگو، ہوتی ہے ہو جائے، نہیں ہوتی نہ ہو. ہاں نا، بس اللہ. دیکھو یہ ہمارے محاورے ہیں، اللہ نہ کرے. اللہ کا کرنا اور نہ کرنا وہ آپ نے بتانا ہے یا میں نے؟ اللہ پاک کی واضح شرائط ہیں. یہ کرو گے یوں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی تم صحیح کرو گے اتنا ہی تمہیں ریوارڈ ملے گا. واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہم اپنے کرتوتوں کو نہیں دیکھتے. دعا کا مطلب ہی نہیں پتا یہاں کسی کو. ایویں کہاں توکل. وہ میں نے سنایا بھی آپ کو کہ صحابی چھوڑ آئے اپنی بکریاں. حضور نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اتنے تو کوئی نہیں، بکریاں میں اللہ توکل. انہوں نے کہا بھیڑیے بھی وہاں اللہ توکل ہے، بھاگ. ہمارے یہاں لفظوں کا مطلب وہی انڈین اسلام والی بات ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، انڈین کانگریس پارٹی کی سینئر رہنما سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ بھارت میں امریت کا راج اور جمہوریت خطرے میں ہے. دیکھو بات سنو، مخصوص خاندانوں کی حکومت سے امریت بہتر ہے. وہ عامر کسی عام خاندان کا ہوگا. صدام حسین ہوں، پرویز مشرف صاحب ہوں، پڑھی لکھی فیملی، ایوب خان ہوئے، سارا. ادروائز جس طرح کے طبقات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، کیا یہ اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ ٹریجڈی یہ ہے ہمارے ہاں لوور مڈل کلاس کا بندہ تھرو بیک ڈور چلو کہہ لو وہ اقتدار میں آتا ہے، وہ اس کی محبت، اس کی کمٹمنٹ اپنے طبقے سے ختم ہو جاتی ہے. ورنہ طریقہ کیا ہے ان سے جان چھڑانے کا؟ یعنی خاندانی سیاست کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. یہ نہرو فیملی کو بھی اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا. یہاں جی دیکھو چڑیف ہے، دیکھو چڑیف. وہ کیڑا چڑیف؟ کوئی اور بھی ہے خاندان کے باہر، نظر ہی کچھ نہیں آتا. سو انڈین زیادہ مچور تھے. چائے والے نے برج الٹا دیے. آ گیا جواہر لال نہرو ولد موتی لال نہرو، تو اندرا گاندھی، تو سنجیو گاندھی، تو پتہ یہ، اور لپیٹ لپوٹ کے انہوں نے ہاتھ میں پکڑا دیے. یہ خاندانی سیاستوں کا انجام بہرحال ہونا ہوتا ہے. جو قوم زیادہ اویئر ہوگی، باشعور ہوگی، باضمیر ہوگی، وہ جلدی ان کا خاتمہ کر دے گی. جو ذرا ڈھیٹ ہوں گے وہ ذرا زیادہ لٹکا لیں گے. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں. یہاں کیا ہو رہا ہے اب مجھے بتاؤ آپ؟ ایک چائے فروش نے نہرو فیملی کا تختہ کر دیا، دھڑن تختہ. تو یہاں ایک کھلاڑی نے ان کی نکیلیں ایسی، ان کے جبڑے چیر دیے ہیں. گھوڑے کی لگام ایسی کھینچی ہے، جبڑے چیر گئے، گھوڑے گدے بن گئے. اور کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے کالے مارکر سے لکیریں ڈال کے ان کو زیبرے بنا دے. تو جو ہو رہا ہے کانگریس کے ساتھ وہ ہونا ہی تھا. یہ عوام کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بجو باندر ہمیں لگے پھر رہے ہیں، اپنے اندر ہی کمائی جاندے سارا کچھ. یہ کیا بات ہے؟ زندہ قومیں ٹھڈے مار کے سیدھا چائے فروش کے ہاتھوں جوتے پڑوائے ان کو. چلو جی آگے چلتے ہیں حسن صاحب. گزشتہ دنوں جنگ اخبار میں ایک دلچسپ رپورٹ چھپی جس کے مطابق شہرت اور کامیابی کا کوئی خاص فارمولا نہیں ہوتا. قدرت مہربان ہو تو ایک گانے کی وجہ سے راتوں رات سپر سٹار بنا دیتی ہے. کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. کیفی خلیل کا کہانی سنو، علی ظفر کا چھنوں کی آنکھ، ابرار الحق کا بلو دے گھر، وغیرہ وغیرہ، لمبی لسٹ ہے. آپ کا فلم، میوزک، گیت سے خاص رومانس ہے، کیا تبصرہ کریں گے؟ نہیں دیکھو بات سنو،
کہتے ہیں زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. یہ ذہن میں رکھنا. جب کوئی معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے اس کی ہر شے زوال پذیر ہوتی ہے. گھٹیا پن کی طرف ہر شے جاتی ہے. ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو فرسٹ کلاس پیسنجرز کو بھی مہلت نہیں, وہ بھی ڈوبتے ہیں. اب کہانی کیا ہے؟ یہاں اس شہر میں کوئی منیر ریاضی ہے, کوئی ناصر کاظمی ہے, کوئی احمد ندیم قاسمی ہے, یہاں کوئی احمد فراز ہے, لمبی لسٹ ہے. کوئی شکیب جلالی ہے, کوئی ادیم ہاشمی ہے, لگے پھر رہے نہیں, تو کو بند جائے میرے ورگے پھر رہے نہیں. اچھا, اب اسی طرح اس کو پلٹا کے دیکھو. یہاں کو نور جہاں, مہدی حسن, نصرت, کو زبیدہ خانم, تصور خانم, شمشاد بیگم, اقبال بانو, حامد علی خان, امانت علی خان, کیا شہزادہ آدمی تھا. اچھا, یہ اخلاق احمد, یہ جتنے بھی, طاہرہ سید, تو دوسری طاہرہ سید دکھاؤ. اچھا, نیرہ نور. اب کیا ہے؟ یہ سنگر لگتے ہیں. یہ نہیں ان کی ٹانگیں گاتی ہیں, ان کے کپڑے گاتے ہیں. یہ جو پھدکتے ہیں مینڈکوں کی طرح, وہ یہ ٹانگوں ٹنگوں سے, ہاتھوں پیروں سے سارا مل ملائے گانا گونا گا رہے ہوتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہے, واہ دیکھو, گویا وہاں پیدا ہوگا جہاں سنویا پیدا ہوتا ہے. یعنی جس کو سننے کا سلیقہ ہے, سنویا, وہ بڑا گویا جنم دیتا ہے. جتھے چھنوں کی آنکھ, تو کی جانا بلو دے گھر, کی رشتہ لین جانا ہے یا رشتہ کران جانا ہے ہوتا, یا کی انہوں کو نوکری دمانی ہے بیچاری کو, کی کرنا ہے تم؟ چھنوں کی آنکھ. شاعری بھی گھٹیا, آوازیں بھی بس چل چلا ہوئی ہے. دیکھو بات سنو, برے صغیر کی تاریخ میں اور لوگ بھی ہیں, راج کپور سے بڑا سنویا کوئی نہیں. جس کے کان سر میں ہوں, وہ خود گائک نہیں ہے, وہ کو موسیقار بھی نہیں ہے. راج کپور ایک ایسا آدمی تھا, اس نے جو گیت اپنی زندگی میں, بے شمار گیت اپروو کیے, ان میں سے ایک ایسا نہیں ہے جو فلاپ ہوا ہو. ہر گیت. اس کی وجہ, اب نہ کو خواجہ خورشید انور, نہ رشید اترے, نہ میرا بابا چشتی. سبحان اللہ, بابا چشتی کا گیت آیا ہندوستان تک, اور ہم چٹھی میرے ٹول نو پچائیں ہوئے کبوترا. تو گانے نے جب پورا برے صغیر ہی ہلا دیا, تو بابا جی نے کہا, بھائی حالے تو میں ایک کبوتر چھڑیا ہے, چبڑکن آتی ہے. جنوں کی آنکھ تو فلانا, کہانی چھنو تو فلانا چھنو. یہ بس ٹھیک ہے, جس طرح کی نسلیں ہیں اب سننے والی, اسی طرح کے گانے والے ہیں. آپ یقین کرو, میں عبداری ہوتی ہے, بچے مجھ سے, حاتم ہاشم مجھ سے موڈ آف ہو جاتا ہے ان کا, میں اپنی قسم کا میوزک سنتا ہوں. میں ان کی گاڑی میں کبھی بیٹھ جاؤں تو ان کا میوزک سن کے میرا موڈ آف ہو جاتا ہے. تو دیر از اے گیپ. جس طرح کے سنوئیے اسی طرح کے گوئیے. چنوں کی آنکھ, بلو دے کار, مطلب وہ چھوڑو. اور آپ کے تو ڈرامے دیکھو یار, گن آتی ہے, سوائے ایک ڈیڑھ موضوع کے, سوال ہی نہیں پیدا. او یار ہے ہی کچھ نہیں پلے. اس کی مشو کی دے بر بھابی تو فلانا تو جیٹھ تو پتہ نہیں کیا بکواس ہیں. جی چلیں حسن صاحب آگے چلتے ہیں. کل ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کوئی نشست نکال پائے گی؟ یہ وہی آپ اس کی بات تو نہیں کرے جہاں مونس لڑ رہا ہے. ہاں جی. اچھا, تو نہیں, میں دیکھو لوگوں کو, انہوں نے کینڈیڈیٹ, انہوں نے مونس کو نہیں, مونس کے اندر انہوں نے اس کی صورت میں ان کو عمران نظر آئے گا. تو پی ٹی آئی نشست جیتنے ہارنے کا, نتیجے کا تعلق نہیں ہے, لیکن اور ڈیفینیٹلی خاص طور پہ چودھریوں کے خاندان کے اس حصے نے جس طرح پرفارم کیا ہے, وہ تو پوری قوم کو سرپرائز دیا. ایسا ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, یہ اپنے گھر دے مرتے چھڈو, کس 75-76 سال کی عمر میں چودھری پرویز الہی اتنی بیماریوں کے ساتھ وہ بندہ فیس کر رہا ہے. بیٹا بڑا مشکل کام ہے. یہ خود ساختہ جلا وطنی زبردستی کی پھر گزر جاتی ہے, جو خود اپنے پہ نازل کرنا پڑے وہ. اچھا, پھر ان کی جو چودھری صاحب کی جو اہلی ہیں بی بی کیسرا, انہیں کبھی کسی نے جن کی جھلکی تک نہیں دیکھی تھی, تو ان سے یہ سارا
क्यों नहीं, नतीजा क्या निकलता है, मैं नतीजे की बात नहीं कर रहा, बाकी तो इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, ठीक है। तो साफ पता है जी। साहब लास्ट टॉपिक है, हमारे काफ़ी व्यूअर्स कहते हैं कि आप शेयर और काले कॉल तो सुनाते रहते हैं, किसी किताब के बारे में भी कुछ बताएं जो आपके ज़ेरे मुतालिया हो। चलो मेरा एक शेर सुन लो, याद आ गया। मैं भी कितना अच्छा हूँ, बिल्कुल तेरे जैसा हूँ। कैसी बात है। अच्छा अब सुनो, किताब जहान रोशन आई है बड़े दिनों के बाद, एक ऐसी खूबसूरत और दिल नवाज और सुरीली किताब। ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर उमर आदिल, आपने टीवी पे देखा होगा, हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा उनको। बर्रे सगीर के सिनेमा पे, मौसीकी पे जितना अबूर, और वो बहुत हाई स्टैंडर्ड डॉक्टर, बहुत तगड़ा डॉक्टर। दूसरी तरफ देखो एक्सट्रीम, इतना बर्रे सगीर के सिनेमा की तारीख में जितनी दस्तरस है, सो जहान रोशन जो है पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, तो ये लेटेस्ट यही है। ठीक है साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।